बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम सूरह फ़ातिहा का दूसरा सबक पढ़ेंगे आयत नंबर 5 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका सिर्फ़ तेरी ही। इया का जो है ये काफ जो है ये ज़मीर है, मुखातब के लिए इस्तेमाल होती है और इसका माना होता है तेरी या आपकी। और ये जो इससे पहले इया है ये ताकीद के लिए है, यानी सिर्फ़ तेरी ही, सिर्फ़ तेरी ही नाबुदो हम इबादत करते हैं। ये नाबुदो जो है ये आबदा याबुदो से जमा मुतकल्लिम का सिगा है। ये जो नून है इसका माना है हम, और आगे है आइन बा दाल, ये अबूदिया से है, इसका माना है इबादत। और इबादत भी ऐसी जो आजिज़ी के साथ हो, आजिज़ी के साथ और ज़िल्लत व इनकिसारी के साथ, वो इबादत। और इंतहाई आजिज़ी, इंतहाई ज़िल्लत, इंतहाई इनकिसारी के साथ किसी की इबादत करना, किसी के आगे झुक जाना, उसको इबादत अबूदिया कहते हैं। और इस इबादत की मुस्तहिक वो ज़ात हो सकती है कि जिसके बंदे पर, बंदा यानी जो इबादत गुज़ार है, इबादत करने वाला, बंदे पर बेहद इनाम और एहसान हो। और वो ज़ात सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम सब इंसानों पर बेशुमार एहसानात हैं कि अल्लाह ने पैदा किया, हमारी परवरिश से लेकर अब तक अगर हम गिनना चाहें अल्लाह की नेमतों को हम गिन नहीं सकते। तो इसीलिए हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। तो बंदा इस सूरत में अल्लाह ताला की तारीफ़ करने के बाद, हम्द करने के बाद, अल्लाह को रहमान और रहीम कहने के बाद ये कहता है कि इय्याका सिर्फ़ तेरी ही नअबुदु हम इबादत करते हैं। तो यहाँ एक और भी सवाल पैदा होता है कि बंदा अकेला है, अकेला बंदा कह रहा है ना इय्याका नअबुदु, सीगा जो है वो जमा का इस्तेमाल कर रहा है नअबुदु, जबकि आना चाहिए था आबुदु, मैं अब इबादत करता हूँ। जबकि बंदा कह रहा है हम इबादत करते हैं। और इय्याका ये जो ज़मीर है ये वाहिद की है, अल्लाह के लिए वाहिद का सिगा और अपने लिए जमा का सिगा। तो यहाँ एक इश्काल पैदा होता है, अगर आप तवज्जो करें तो आपको समझ आएगी। यहाँ ये है इय्याका, अल्लाह सिर्फ़ तेरी, तर्जमा भी देखें तो लिखा हुआ है तेरी, हम इबादत करते हैं। अपने आप को जमा कह रहा है और अल्लाह के लिए वाहिद का सिगा। तो इसमें नाबुदो बंदा जमा इसलिए इस्तेमाल करता है कि अल्लाह मैं सिर्फ़ अकेला तेरी इबादत करने वाला नहीं हूँ, तेरी इबादत करने वाली सारी मखलूक है, और तेरी उस सारी मखलूक में मैं एक कमज़ोर, एक हकीर, एक अदना सा तेरा बंदा मैं भी हूँ। सिर्फ़ एक इसलिए नहीं कहा अपने लिए आबुदो, इसलिए नहीं कहा कि अल्लाह मैं अकेला नहीं इबादत करने वाला, तेरी सारी मखलूक तुझे पूजती है, तेरे कई फ़रिश्ते हैं, कई जिन हैं, कितनी तेरी मखलूक है, वो सब के सब तेरी इबादत करते हैं। और उनमें से एक हकीर सा, अदना सा तेरा ग़ुलाम आजिज़ मैं भी हूँ। तो इसलिए अकेला नहीं कहा, बल्कि अल्लाह हम सब इबादत करते हैं। और इय्याका अल्लाह के लिए ख़ास है, अल्लाह ख़ास तेरी ही हम इबादत करते हैं। व इय्याका और सिर्फ़ तुझ से ही नस्तईन हम मदद मांगते हैं। नस्तईन जो है ये इस्तिआनत से है, इसका माना होता है मदद तलब करना। अल्लाह ताला दूसरे मकाम पर फरमाते हैं इस्ताईनु, तुम मदद तलब करो, बिस्सब्री वस्सलात, सब्र और नमाज के साथ। अल्लाह की अगर मदद हासिल करनी है तो सब्र के साथ और नमाज के साथ। यहाँ ना एक और माना भी होता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। असल जो ज़मीर होती है ना अरबी ज़बान में वो फ़ेल के बाद आती है। ये नअबुदु फ़ेल है और इय्याका ज़मीर है। ये ज़मीर बाद में आनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पहले आई है। असल होना चाहिए था, अरबी ग्रामर के एतबार से ये जुमला बनना चाहिए था नअबुदुका व नस्तईनुका, ये आखिर में ज़मीर आनी चाहिए थी। उस ज़मीर को पहले लाया गया यहाँ भी और यहाँ भी। तो इससे कलाम में हसर पैदा हो जाता है। हसर का माना है कि एक माना तो यही है जो यही है, सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझसे ही मदद मांगते हैं। हसर ये है कि इसमें एक और माना भी है, वो ये है कि सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे अलावा किसी और की हम इबादत नहीं करते। व इय्याका नस्तईन और तेरे
علاوہ کسی اور سے ہم مدد بھی نہیں مانگتے۔ یہ حصر ہے، دونوں معنی ہیں۔ اللہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے ہم مدد نہیں مانگتے۔ اور یہاں اگر اور دیکھیں پیچھے، یہ اس صورت کا نام سورہ دعا بھی ہے، تو دعا کے سارے آداب اس میں بتائے گئے ہیں کہ دعا ڈائریکٹ نہیں مانگتے، بلکہ پہلے جس سے مانگنا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو بندے نے تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ کو رب مانا، اللہ کی ربوبیت کو اللہ کا واسطہ وسیلہ بنایا۔ اور اس میں دعا کے لیے جو جائز وسیلہ ہے اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نیک ناموں کا، اسماء حسنہ کا وسیلہ دے۔ اس میں یہی ہے الرحمن الرحیم، اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم پر رحم فرما۔ اللہ کے نیک ناموں کا واسطہ اور وسیلہ دے کر بندہ دعا مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انت شافی، اللہ تو شفا دینے والا ہے، ہمیں شفا دے۔ تو ہم بھی کہیں اللہ تو رزاق ہے، ہمیں رزق دے، تو شافی ہے، ہمیں شفا دے، تو وہاب ہے، ہم پر اپنی کرم نوازیاں فرما۔ اور دوسرا جو جائز وسیلہ ہے وہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا، اپنے نیک اعمال، وہ بھی اس میں ہے۔ جس طرح مالک یوم الدین، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی تعریف ہے۔ اور ایاک نعبد میں بندہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیتا ہے، اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تیرا عبادت گزار بندہ ہوں، میری اس عبادت کو دیکھ اور میری دعا کو قبول فرما۔ اور تیسرا جو جائز وسیلہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی نیک انسان، نیک آدمی جو زندہ ہے، اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ نیک ہے، تو اس سے جا کر دعا منگوائی جا سکتی ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے پاس گئے، ان سے جا کر دعا کرائی۔ تو یہ 3 جائز صورتیں ہیں جائز وسیلے کی۔ اور باقی جو مردوں سے وسیلہ مانگنا یا اللہ سے یہ کہنا اللہ فلاں کے طفیل ہمیں دے دے، تو یہ وسیلہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، یہ شرک کی صورت ہے۔ اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے جائز وسیلے کی صورت بھی بتائی ہے۔ اور یہ وسیلہ دے کر بندہ جب دعا کرتا ہے، وہ اگلی آیت میں دعا ہے، بندے نے کہا کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اب دعا بندہ کیا کرتا ہے، اہدنا، تو دکھا ہمیں۔ اہدنا یہ جو ہے ہدایت سے ہے، ہا دال اور یا، ہدی الہدایہ، اس کا جو مصدر ہے الہدایہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے انتہائی آسانی کے ساتھ، لطف اور کرم، نرمی کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، دل کی نرمی کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا اور اسے راہ دکھا دینا۔ اہدنا، تو ہمیں دکھا، الصراط، راستہ۔ یہ جو صراط ہے یہ صاد را اور تا، یہ اس صراط سے ہے، اور اس کا معنی ہے آسان راستہ، انتہائی آسان راستہ۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ پر بھی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اور المستقیم جو ہے، مستقیم یہ استقامہ سے ہے، باب استفعال ہے، خط مستقیم بھی کہتے ہیں، جس طرح بالکل سیدھا راستہ، سیدھا ہونے کی وجہ سے اس کو بھی مستقیم کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ بھی فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی، وہ ڈٹ گئے اس پر ثابت قدم رہے۔ تو اس کا معنی یہاں ایک اشکال بھی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، بندہ آ گیا، قرآن پڑھ رہا ہے، وہ ترجمہ پڑھ رہا ہے، یا مسجد میں وضو کر کے ہاتھ باندھ کے مصلی پہ کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ہدایت تو اسے مل گئی، اب پھر کہہ رہا ہے اہدنا، اللہ ہمیں ہدایت دے، اس سے بڑی ہدایت اور کیا ہوگی؟ تو یہاں ہدایت کے کئی درجے ہیں، کئی مرتبے ہیں۔ بندہ کہتا ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ایک ہوتا ہے سیدھا راستہ بتانا، پہلا درجہ ہے سیدھا راستہ بتا دینا، دوسرا ہوتا ہے سیدھا راستہ دکھا دینا، اور تیسرا درجہ ہے سیدھے راستے پر انگلی پکڑ کر چلا دینا۔ تو یہاں سب معنی ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی صحیح، سیدھے راستے پر چلا بھی صحیح، اور سیدھے راستے پر استقامت بھی عطا فرما، کہ ہم آ تو گئے، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ہم نے نماز پڑھنی شروع کر دی، اب کہیں ہم اپنے نفس کی کمزوریوں کی وجہ سے یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم اس راستے سے ہٹ نہ جائیں، تو ہمیں اس پر استقامت عطا فرما، کہ ہم اس پر ڈٹ جائیں، مضبوط ہو جائیں، اسی پر ہم جمے رہیں۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا بال مبارک سفید ہو گئے، چند بال داڑھی میں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ کے یہ بال سفید ہو گئے، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی سورۃ الہود والواقعہ، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود کے اندر ایک ایسی آیت ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا، اور وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستقم کما امرت، آپ استقامت اختیار کریں، آپ ڈٹے رہیں، جو چیز آپ کو حکم دیا جا رہا ہے جس بات کا، اس پر آپ جم جائیں۔ تو سیدھے راستے پر چلنا جو ہے یہ بڑا دشوار ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بار بار اللہ سے یہ مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ اسی صورت میں جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اللہ رب العالمین نے اسی لیے تمام دعا کے آداب سمجھا کر سکھا کر کہا ہے کہ میرے بندو مجھ سے ہدایت مانگتے رہو کہ میں تمہیں ہدایت دوں اور اس پر استقامت دوں، اور اسی ہدایت پر موت آ جائے۔ اسی لیے اللہ سے بار بار مانگیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی صحیح، اس پر چلا بھی صحیح۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سیدھے راستے کا پتہ ہے کہ یہی قرآن و حدیث ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر وہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، اپنی برادری کی مجبوریاں، خاندانی مجبوریاں کہ ناک نہ کٹ جائے، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، برادری میں ہماری کیا شان باقی بچے گی، وہ سارے رسم و رواج، دنیا کی فضولیات، لغویات، بیہودگیاں، بے پردگی سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ کس لیے؟ مجبوریوں کی وجہ سے، جبکہ پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے منع کی ہیں۔ تو اسی لیے بار بار استقامت مانگنی چاہیے، اللہ سیدھا راستہ دکھا اور اس پر استقامت عطا فرما۔ آگے ہے آخری آیت میں صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، صراط میں نے بتایا ابھی کہ سیدھے راستے کو کہتے ہیں، اور یہ اصل میں صراط جو تھا سین سے تھا، سین را اور تا، پھر سین کو صاد کے ساتھ تبدیل کیا گیا تو صراط بنا۔ اس کا معنی راستہ، اور آسان راستہ، انتہائی نرم راستہ۔ الذین، ان لوگوں کا، راستہ ان لوگوں کا کہ ہمیں نہیں پتہ آپ سیدھا راستہ کون سا ہے، تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ راستہ ان لوگوں کا انعمتا، کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ جو انعمتا ہے یہ نام سے ہے، النعمہ اس کا مصدر ہے، اور نعمہ جو ہے یہ اچھی حالت کو کہتے ہیں کہ انسان کی کسی اچھی حالت کو جس پر کرم کیا گیا ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے جو انعام کیا، انعمتا، جو تو نے انعام کیا جن لوگوں پر، ان لوگوں کا راستہ دکھا۔ اور اللہ کے ہم پر کتنے انعام ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ علیہم، ان پر، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب، غیر جو ہے غین یا اور را، یہ لفظ غیرہ محض نفی کے لیے آتا ہے کہ نہ مغضوب جن پر غضب نازل ہوا۔ مغضوب جو ہے یہ غضب سے ہے، اور غضب جو ہے وہ اردو زبان میں ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے غصہ، غضب بھی اردو میں ہم بولتے ہیں۔ غصہ انتقام کے لیے دل میں خون کا جوش مارنا، اس کو کہتے ہیں غضب۔ اور غضب الہی، اللہ کے غصے سے مراد انتقام بھی ہوتا ہے اور عذاب بھی ہوتا ہے، کہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب نازل، اور اس کے دو ترجمے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ اور دوسرا اس کا ترجمہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام نازل ہوا اور ان پر تیرا غضب نازل نہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے، ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھا، نہ ان پر غضب نازل ہوا علیہم ان پر، ولا الضالین، اور نہ وہ ضال گمراہ ہوئے۔ ضلال سے ہے، ضاد لام لام، اس کا جو ہے یہ مصدر ہے الضلال، سیدھے راستے سے ہٹ جانا، اور یہ ہدایت کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جس بندے نے ہدایت پائی تو فائدہ اس کا ہے، اور جو گمراہ ہوا، راستے سے بھٹک گیا، راستہ بھول جانا، اصل مستقیم سے ہٹنے کا نام ہے ضال، کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور ضال جو راستے سے ہٹ گئے ان جیسا نہ بنا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضال سے مراد عیسائی ہیں۔ اور ایک فرق ان میں یہ بھی ہے کہ مغضوب وہ ہیں اللہ کا غصہ اور غضب ان پر نازل ہوا کہ جن لوگوں کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا۔ یہودیوں کے پاس علم تھا، پتہ تھا انہیں، لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اور ضال سے مراد وہ ہے کہ جس کے پاس علم نہ ہو اور عمل ہو، علم نہ ہو اور عمل ہو،
اسی طرح عیسائیوں کے پاس علم نہیں تھا اور عمل کیا کرتے تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تو وہ گمراہ ہو گئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس علم بھی ہونا چاہیے اور عمل بھی ہونا چاہیے۔ جس بندے کے پاس علم ہو، قرآن و حدیث کا علم ہے، پتہ ہے اسے، اور عمل نہیں کرتا تو وہ مغضوب ہے، اللہ کا اس پر غصہ اور غضب نازل ہوگا۔ اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ عمل کرتا ہے اپنی طرف سے بنا کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین میں بدعات ایجاد کرتا ہے، تو وہ ضال ہے، وہ راستے سے بھٹک گیا کہ عمل تو کر رہا ہے لیکن عمل سنت کے مطابق نہیں، علم کے مطابق نہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کریں، اس کے مطابق عمل کریں۔ تو آج کی صورت کمپلیٹ ہوئی، ہمارا سبق بھی کمپلیٹ ہوا۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ بلکہ آیت الکرسی اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت میں ہم نے جو کچھ پڑھا اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔